बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ के दौरान ये दो गलतियाँ कभी ना करना, वरना ना तो कोई दुआ कबूल होगी और ना ही कोई वजीफ़ा कबूल होगा। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुआ मांगते वक्त ये दो गलतियाँ कभी नहीं करना चाहिए, वरना कोई दुआ कबूल नहीं होगी। तो वो गलतियाँ कौन कौन सी हैं जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, वो आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी हम बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। यानी जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत रब के सामने रखता है और अपनी ज़रूरियात का सामान अल्लाह पाक से मांगता है, तो अल्लाह पाक इन 3 वक्तों में इसके ज़रिए मांगी गई हर दुआ को कबूल फरमाता है। तो वो 3 वक्त कौन से हैं जिनमें दुआ कबूल होती है, और ये भी हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। वो 2 गलतियाँ जिनकी करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, वो कौन सा काम कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नाजरीन, दुआ के बारे में आता है कि कभी भी दुआ करना भी ये एक इबादत है। दुआ के बग़ैर इबादत का मज़ा नहीं होता। जो बंदा दुआ नहीं करता इसके दिल को सुकून नहीं मिलता। दुआ के अंदर अल्लाह पाक ने सुकून रखा है। लोग दुआएं तो बहुत मांगते हैं, लेकिन दुआ के अंदर गलतियां भी करते हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। फिर हम शिकायत करते हैं, लोगों से शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। 2 ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर हम दुआओं में करते हैं, लेकिन हम अपने गुनाह माफ़ नहीं कराते। हमारे गुनाह इतने ज़्यादा होते हैं कि दुआ के अंदर कबूलियत में वो रुकावट बनते हैं। जैसे कोई बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है और इसके बाद तौबा किए बग़ैर दुआ करता है, तो इसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ के आगे गुनाह आ जाते हैं। इसीलिए जब भी गुनाह करें तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लें। एक अल्लाह की वली से पूछा गया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो इन्होंने कहा कि गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। और दूसरी गलती जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, वजह यह है कि 2-4 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा मांग कर मायूस हो जाते हैं, यानी कि उम्मीद छोड़ देते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। इंसान ये सोचने लगते हैं कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही है, तो मांगने का क्या फ़ायदा। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि हो सकता है इसमें अल्लाह पाक की कोई हिकमत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की दुआ इस वक्त तक कबूल नहीं की जा सकती जब तक वो दुआ की में जल्दी ना करे। जैसे ही बंदा दुआ करने की बात जल्दी करेगा, सब्र नहीं रखेगा, तो इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो दुआ के बाद सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी दुआ कबूलियत को पहुँचेगी। अब हम आपको बताते हैं कि 3 ऐसे वक्त के बारे में जिनके बारे में हज़रत अली ने फरमाया, जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखता है और अपनी ज़रूरियात का सामान अल्लाह से मांगता है, और वो औलाद ही क्यों ना मांगे या माल व दौलत क्यों ना मांगे, अल्लाह पाक इसको दिए 3 वक्तों में जो मांगेगा वो दे देगा। तो अल्लाह पाक इसको ज़रूर अता फरमाता है। और दूसरी बात, हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे, अगर 11 दिन तक रात को आप इस वजीफ़े को करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी और आपके घर में खूब खैर व बरकत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैब से मदद आएगी, बरकत ही बरकत और रहमत ही रहमत होती है। तो वो 3 वक्त कौन से हैं। एक शख्स हज़रत अली की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली, वो कौन सा वक्त है जब भी हम दुआ मांग लूँ फ़ौरन कबूल हो जाए। तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि 3 मौक़े ऐसे हुआ करते हैं जिनमें अल्लाह अपने बंदों की दुआ रद्द नहीं करता। इस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से 3 लम्हात हैं। तो हज़रत अली ने फरमाया, नंबर 1, जब इंसान का जिस्म कांपने लगे और थरथराने लगे, इस वक्त मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। नंबर 2, जब अल्लाह का डर दिल में उभरने लगे, इस वक्त भी इंसान अगर कोई हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता है तो अल्लाह इसकी हाजत ज़रूर पूरी करता है। और नंबर 3, जब इंसान की आंखें नम हो जाएं तो इस वक्त में मांगी गई हुई दुआएं भी रद्द नहीं करता, बल्कि ज़रूर कबूल करता है। और याद रखना, इन तीनों हालतों में इंसान कायनात का जो भी चीज़ें मांगे वो इसे ज़रूर मिलती हैं, चाहे वो सफ़र
صفا مروہ کے بارے میں برابر ہونے سونا چاندی کے ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جسے آپ مالدار ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو 11 دن تک آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک نام مبارک یا رزاق کہ اے اللہ میری مالی پریشانی دور کر دے، مجھے زیادہ سے زیادہ روزی دے دے اور حلال روزی دے دے۔ تو یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو رات کو وضو کرنا ہوگا۔ وضو کرنے کے بعد آپ بستر پر بیٹھے تو دائیں کروٹ سنت پر آپ کو لیٹنا ہے۔ پھر لیٹنے کے بعد آپ کو اپنی حاجت دل میں رکھ کر یا رزاق یا رزاق یا رزاق 101 مرتبہ 11 دن تک پڑھنا ہے اور ہر رات اسی طریقے سے وضو کر کے ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور اللہ کی مدد غیب سے آپ کے گھر میں آئے گی۔ اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے گھر میں برسنے لگے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں چہرے کی رونق کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کی زندگی میں 4 چیزیں آئیں گی تو اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کے بارے میں بتایا، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے خوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ تو جیسا کہ آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات پانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ باتیں آپ کو بتائی جائیں کہ جن سے اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ کا چہرہ بھی رونق دار ہو جائے گا، یعنی آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی، خوبصورتی آ جائے گی، نور آ جائے گا اور آپ کو خوشیاں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا کرنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ عزت نہیں کرنا یعنی جو انسان عزت نہیں کرتا ہے اس کی خوشیاں جاتی ہیں۔ اس کا عزت کرنا بھی کسی بھی معاملے میں ہو یا پھر روزی کے معاملے میں ہو یا کسی معاملے میں، جو شخص عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے ساتھ کرنا یہ بھی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور چہرے کی رونق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ جب کسی کام کو کرتے ہیں تو ان کے دل میں کسی طرح کا خوف نہیں ہوتا۔ ان کے لیے فرمایا گیا کہ جو کوئی ان 4 چیزوں سے پرہیز کر لے اس کی خوشیاں بھی برقرار رہیں گی اور اس کے چہرے پر رونق بھی بنی رہے گی۔ لہٰذا آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کی خوشیاں برقرار ہوں اور چہرے کی رونق بنی رہے، وفاداری قائم رکھیں، کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیں، زندگی میں کبھی بھی کسی سے زنا نہ کریں اور حرام کام نہ کریں۔ اگر ایسا ہوا تو اللہ آپ کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے اور خوشیاں بھی چلی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے، چہرے پر داغ دھبے آ چکے ہیں اور دیکھنے والوں کو ان کا چہرہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو آج ایک ایسا عمل بتا رہے ہیں۔ یعنی آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو ایک گلاس پانی لے لینا ہے اور اس میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس پانی پر پھونک مار دینی ہے اور اس پانی کو پی لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پر رونق ہی رونق آ جائے گی اور خوشیاں بھی آ جائیں گی۔ یہ عمل آپ کو پاک اور صاف حالت میں ہی کرنا ہے، یعنی جو مرد اور عورت یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پاک صاف باوضو ہو جائیں، اس کے بعد ہی یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چہرے کی رونق چمکدار بنی رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تمہارے جسم میں یہ ایک نشانی دیکھنے لگے تو سمجھ لو کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹھ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ دعا کرنے والے ہیں، سر سے قریب مقرر ہوتا ہے، اور جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ مسلمان کے حق میں تو نے جو دعا مانگی تھی وہ تیرے لیے بھی اسی جیسی نعمت خوشخبری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے تجھ سے شروع کروں گا، یعنی تم جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہے ہیں وہ سب دعائیں میں پہلے تمہارے حق میں قبول کروں گا، پہلے تمہیں ہی دوں گا، پہلے تمہیں ہی عطا کروں گا۔ تو سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعائیں کون سی ہیں؟ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں۔ پہلا نمبر پر مظلوم کی دعا، دوسرا
حاجی کی دعا، تیسرا مریض کی دعا، چوتھا مجاہد کی دعا، پانچواں نمبر پر ایک مسلمان بھائی کے لیے دعا دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں بھی کرتا ہے۔ ناظرین، صرف وہ دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں، تم بغیر کسی وجہ کی خوشی محسوس کرنے لگو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا ضرور کر رہا ہے۔ دو گناہ ہیں جن کی وجہ سے زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، دوستو، اللہ کا ایک نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کا 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک مرید کے خواب میں آئے۔ مرید نے پوچھا، حضرت کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں، بس ابھی تک بخشش نہیں ہوئی ہے۔ مرید نے کہا، حضرت آپ نے 70 سال کا عبادت کی ہے، پھر بھی آپ کو بخشش کیوں نہیں ملی؟ تو آپ نے فرمایا، ان 70 سال کی عبادت کے بارے میں بھی مجھے سے ابھی تک پوچھا ہی نہیں گیا، میرا معاملہ تو بس ایک بات پر رہ گیا ہے۔ مرید نے پوچھا، آخر وہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، ایک دفعہ میں اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، تیز دھوپ ہو رہی تھی، پھر اچانک سے بارش ہونے لگی تو میرے منہ سے نکل گیا، اف، یہ بارش کسی بھی وقت۔ بس اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ بے وقت کی بارش کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اور اسے ثابت کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے، بے وقت تک کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے، تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ بس اس ایک گناہ کی وجہ سے اس شخص کو بخشش نہیں ملی۔ یہ تیز گرمی، سردی، بارش، بے وقت بارش کا ہونا، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، کب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اللہ کے یہاں سب طے ہو چکا ہے۔ اس کے کاموں میں اپنی کام عقلی نہ لگائیں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ بھی نہ نکالیں، اس کی شان میں خلاف یا گناہ نہ کریں۔ دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے، جب قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کو اللہ کے بارگاہ میں حاضر کیا، اس بندے کے نامے اعمال میں ہر طرح کی نیکی موجود ہوگی، اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ساتھ ہوں گی۔ ان نیکیوں کو دیکھ کر اہل محشر والے بھی حیران ہوں گے، یعنی کہ اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہوں گی۔ اس کے بعد اس بندے کی تمام نیکیوں کو میزان میں یعنی ترازو میں رکھا جائے گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ وہ بندہ یقین کرے گا، اب تو میں جنت میں جانے والا ہوں۔ اب اس کے بعد اس کے گناہ والے پلڑے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا جائے گا تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی اس کا ایک کاغذ کا ٹکڑے کی وجہ سے تمام عمر کے نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کا حکم آئے گا کہ اس کو پکڑو اور اس سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ وہ بندہ پریشان ہو جائے گا، جس کی وجہ سے میرے اتنا زیادہ پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ جب فرشتے اس بندے کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے، جہنم میں تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتائیے کہ آخر اس کا کاغذ کا ٹکڑا میں ایسا کون سا گناہ لکھا ہے جس سے میری عمر بھر کے نیکیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ تو پھر اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے چلا کر بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اس کاغذ کا ٹکڑے پر لکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے میری تمام نیکیاں ہلکی ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو، ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے، تو پھر جو لوگ اپنے ماں باپ کی اہمیت نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ادب کرنے کے، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام لکھیے۔ اللہ حافظ۔